किसी किसी किताब, जिस किसी किताब में भी मौजूद थी, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में और किताबों में वो सब कंबाइंड फॉर्म में नोट्स बना दिए सिर्फ इसी टॉपिक पे। दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहक़ी की किताब, किताबुस्सुन्नत.com जो वेबसाइट है उस पे इसका PDF इसका आपको मिल जाएगा, उर्दू में आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये दलाइलुन नबुव्वा 3286 अहादीस का मजमुआ है और इस किताब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्रोफेसीज, मुस्तकबिल की खबरें, अहादीस भी और आसार भी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की करामात भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी जो आपकी नबूवत की दलील है, और खुसूसन गैबी खबरें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, इवन 500 साल बाद की जो प्रोफेसीज की थी वो मिन्नो अन उसी तरीके से पूरी हुई, और कई ऐसी थी जो दलाइलुन नबुव्वा की किताब के बाद पूरी हुई, क्योंकि ये तो 458 हिजरी में फौत हुए ना। तातारियों के मुसलमानों पे हमला करने की जो बुखारी मुस्लिम में अहादीस है, वो प्रोफेसी तो इमाम बैहक़ी के मरने के भी तकरीबन 100 साल के बाद पूरी हुई, यानी उन्होंने भी इनको नहीं देखा लेकिन वो भी पूरी हुई। बल ये सब कंबाइंड फॉर्म में जमा कर दी, इसका नाम रखा दलाइलुन नबुव्वा। और ये किताब का टॉपिक ये है कि व्हाई वी मुस्लिम्स डू बिलीव इन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, टू बी अ मैसेंजर फ्रॉम गॉड। हम मुसलमान क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर मानते हैं, इसकी दलील क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज का मिन्नोअन पूरा होना है, और बाय नेम मेंशन की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोफेसीज वो पूरी हुई हैं। मसलन सही बुखारी में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2812 2812 सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, और दलाइलुन नबुव्वा में भी इमाम बैहक़ी लेके आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान देखा कि बाकी असहाब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं, ये हमारी वाली ईंट नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर मस्जिद नबवी की तामीर के लिए। और अम्मार इब्न यासिर जिनकी उम्र 60 साल थी उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन आप समझ लें हम उम्र थे, उन्होंने 2 पत्थर उठाए हुए और मस्जिद नबवी की तामीर के लिए आ रहे हैं। सही बुखारी 2812, सही मुस्लिम में भी है, दलाइलुन नबुव्वा में भी इमाम बैहक़ी ने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील इसको बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अम्मार इब्न यासिर के चेहरे और दाढ़ी से मट्टी को साफ किया और कहा, अफसोस वाय अम्मार, यानी तू इस्लाम के लिए इतनी खिदमत कर रहा है, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू उस जमात को अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। बाय नेम मेंशन कर दिया। हालांकि जंगे सिफ़ीन कब हुई? 37 हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 26 ईयर्स के बाद, और आप 26 ईयर्स तक की उसकी प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि इसने जिंदा रहना है, बल्कि 5-6 साल पहले भी मिला ले। एक बंदा 60 साल का हो, उसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जाए कि ये 93 साल तक जिंदा रहेगा, और जंगे सिफ़ीन में ये मुआविया की फौज के हाथों कत्ल होगा और मौला अली के साथ होगा, इसलिए ये हक के साथ होगा। बाय नेम मेंशन करना ये नबूवत की खबर के बगैर इम्पॉसिबल है। 3 साल के बच्चे का तो आप कह सकते हैं 30 साल तक पहुंच जाएगा, जो पहले ही 60 साल का हो इसके बारे में प्रिडिक्ट करना ये 93 साल तक जाएगा, और फिर इसको मारेगा भी कौन? ये बहुत बड़ी प्रोफेसी थी, मिन्नोअन पूरी हुई। इस तरह सैयदना हुसैन इब्न अली के बारे में जो मुस्नद अहमद में आता है कि अपनी गोद में उठाया हुआ है और हुजूर ज़ारो कितार रो रहे हैं, मौला अली हाजिर हुए हैं, कहते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किसने गमगीन कर दिया? तो आपने फरमाया अभी भी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आप इससे इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसे फरात के किनारे प्यासा शहीद कर देगी। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर फरात के किनारे से मुझे सुर्ख मट्टी भी दिखाई, करबला की, जहां पे मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। ये सारी की सारी अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह दलाइलुन नबुव्वा तो इमाम बैहक़ी ने लिखी थी, हमने भी एक दलाइलुन नबुव्वा लिखी है। जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान और करबला के हवाले से ये एटम बम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तारीख में एक ऐसा आप समझ लें ये कारनामा अल्लाह ताला ने करवाया है। इंशाअल्लाह आपको हार्ड कॉपीज, जितने यहाँ 100 के करीब लोग बैठे हैं एंड पे, तमाम को हम ये देते हैं हार्ड कॉपीज की। वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें कुल 200 अहादीस हैं,
اہل سنت کی کتابوں سے اکثر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے ہے. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 20 MB کے قریب، 25 کے MB کے قریب اردو والی فائل ہوگی اور 3 سے 4 MB کی عربی والی فائل ہے. انگلش والی فائل بھی، ہندی والی فائل بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 5B ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 200 ہے. ہر نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ، کہیں پہ 8 9، مثلا غدیر خم کی حدیث 33 نمبر پہ 8 طرق میں نے جمع کیے ہیں غدیر خم کے. تو یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا حدیث کو چھپاؤ، یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن امام بیہقی کو کوئی رافضی نہیں کہتا، لیکن ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ امام شافعی کو بھی انہوں نے کہہ دیا، اور امام شافعی کو شعر کہنا پڑا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ الحمدللہ جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے حوالے سے جو جھوٹی باتیں تھی وہ میں نے چھوڑ کے احادیث کی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے. یہ بھی دلائل النبوہ ہے. لہٰذا امام بیہقی نے یہ سب کچھ لکھا، میں نے بھی اس کو الحمدللہ یہ ساری حدیثیں آلموسٹ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہیں. باقی ڈیٹیل کے لیے میرا مسئلہ نمبر 101 ہے، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 ہے فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے جو دفاع ہیں ان کے علمی جوابات. اور مسئلہ نمبر 157A اور B ہے 5.5 گھنٹے کی گفتگو. سنی شیعہ اختلاف پہ 100 سوالات ہیں. علی الاحسن نقوی صاحب کے 1 to 1 میرے ساتھ الحمدللہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے یہ ماڈرن دور کی دلائل النبوہ اور علامات النبوہ ہے الحمدللہ. اب میرے بھائیوں، میرا ایک گولڈن کوٹ یہاں پہ آپ یاد رکھیں جو میں نے الحمدللہ اس کو ایمفسائز کیا ہے، اس لیے آج کے لیکچر کو میں نے مسئلہ نمبر 182 بھی ڈکلیئر کیا ہے. یہ اسپیشل لیکچر ہے کہ کافروں کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جس کا جواب صرف اور صرف یہ کتاب دلائل النبوہ ہے یا یہ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والا ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر، جو نبوت کی غیبی خبروں کو جسٹیفائی کرنے والی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل. وہ کافروں کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو بادشاہ آئے، اسکندر اعظم آیا، چنگیز خان آیا، اس نے بھی چند لوگ اپنے ساتھ لگائے اور پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب کے ایک جنگجو بادشاہ تھے جنہوں نے عربیوں کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا. عرب پہلے ہی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، بس ان میں طوائف الملوکی تھی، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور رومن اور پرشین امپائر کو الٹ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ایک جنگجو بادشاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اور اس پہ ترا یہ اپنی دلیل میں وہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے جاتے تھے، ان کی امپائرز بھی ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھیں اور پیچھے اولاد میں جھگڑے اور بندر بانٹ شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو 30 سال کے بعد ہی معاویہ نے علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کیا اور وہی بندر بانٹ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی اور مسلمان پھر اسی طریقے سے دنیا پرستی کا شکار ہو گئے. تو 1000 سال تک تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی. جو مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی. سیدنا علی کی شہادت کے بعد آلموسٹ اسلامی حکومت ختم ہو گئی. یا 6 مہینے آپ سیدنا حسن ابن علی کے کر لیں، اس کے بعد تو اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. تو یہی حال باقی بادشاہوں کا بھی ہوتا تھا. اب یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے. اس کا جواب صرف اور صرف دلائل النبوہ ہے، علامات النبوہ ہے. جنگ جمل، صفین، نہروان پہ احادیث ہے کہ بھائی چنگیز خان یا سکندر اعظم نے کیا مرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بعد ایس بندے نے کام پانا جے بائی نیم اور ایس بندے نے کام پہ جانا جے، یہ بھی بتا دیا. تو وہ نہیں پیش کر سکتے. ایک تو جنرل پریڈکشن ہے، وہ تو دنیا میں تاریخ کا رول یہی ہے کہ جب بادشاہ جاتا ہے، بڑی لیڈرشپ چلی جاتی ہے، پیچھے لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ کے جھگڑے سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. فرق کہاں سے آئے گا کہ بھائی سکندر اعظم یا چنگیز خان گیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا. اگر بتایا بھی ہوگا تو جنرل،
وہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل النبوہ کے تحت غیبی خبریں دی ہیں، بائی نیم مینشن کیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے ہوب کے. اندازہ کریں سید عائشہ کے بارے میں. یہ ساری کی ساری احادیث میں نے الحمدللہ اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھی، اور یہ ساری احادیث دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہیں. یہ خود پڑھ لیں. اب تو الحمدللہ ان کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، منو کہنا نہیں کاٹ دیتی ہیں. بھائی نکالی تو تب تھی نا کہ میں نے کوئی زمین سے کھود کے نکالی ہیں. بخاری مسلم تو پہلے ہی موجود تھی، ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا. ہاں یہ پمفلٹ آ گیا ہوتا تو شاید آپ ترجمہ ہی نہ کرتے. تو اب آپ ایک ایک نمبر آپ میچ کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ایک ایک چیز ملے گی آپ کو الحمدللہ. اسلام 360 جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول کی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے. ابھی زید بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسلام آباد اس جمعرات والے دن مجھے ملنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے الحمدللہ. 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اب اینڈرائڈ ایپ انہوں نے بنائی ہے. مجھ سے سنی شیعہ کنفلکٹ جب ڈسکس کرنا شروع کیا، میں پھر نمبر بولتا کیا زبانی اپنی اینڈرائڈ ایپ میں سے کھولتے کہ کہتے حسین علیہ السلام. میں نے کہا کھولو صحیح بخاری 3748 حدیث میں دیکھو امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. صحیح بخاری 6118 میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کون سی باتیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلپ بنا دیں، انشاءاللہ کلپ ہم چڑھا بھی دیں گے ان کو ایک پرومو ٹائپ آپ پروموشن کے لیے. میں نے اس کی تعریف کی ہے جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے الحمدللہ. کراچی کے ہیں وہ بھائی، اور الحمدللہ یہ سب کے سب کام انہوں نے اردو زبان کے اندر کر دیا ہے، ہندی کے اندر بھی، انگلش کے اندر بھی. قرآن حکیم کی تفاسیر بھی ہیں، کافی چیزیں ہیں. وہ آپ اسلام 360 ان کی ویب سائٹ بھی ہے theislam360.com، اور اسلام 360 ان کی ایپ ہے اینڈرائڈ. تقریباً 2.4 ملین لوگ اس وقت دنیا کے استعمال کر رہے ہیں، 24 لاکھ کے قریب. مسلم پرو یا تنزیل.net یہ باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں جو انہوں نے خدمت یہ والی کی ہے الحمدللہ. اور فرقہ واریت سے ہٹ کر انہوں نے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے تراجم ڈالے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے. جب وہ ریورٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی میری طرح دعوت اسلامی میں تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں نا انہی کو اللہ تعالیٰ کاموں کے لیے بھی مبعوث کرتے ہیں. وہ مجھے سورۃ المائدہ کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے اپنے بندے اٹھائے گا اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات کو پہنچائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ بات کی. اور پھر آپ دیکھیں بعد کے لوگ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، بنو تمیم کے لوگ اور باقی لوگ، انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ دی. خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک میں بھی نہیں ہارے. ایون غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے وہ بھی جیت کے گئے. بت پرست تھے، 19 سال تک کافر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد. 19 ایئرز تک، 20ویں سال جا کے اسلام قبول کیا. لیکن دیکھیں پھر جب اسلام قبول کیا تو کدھر. سیدنا عمر 6 سال اعلان نبوت کے بعد مسلمان ہوئے، ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. یہ بات ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. تو الحمدللہ یہ نبوت کی دلیل وہ ساری میں نے الحمدللہ بخاری مسلم کی حدیث اس میں جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں. نبوت کی دلیل کے اعتبار سے میرے بھائیوں 3 حقائق اس حوالے سے یاد رکھیں. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کا پورا ہونا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بائی نیم مینشن کر دیا تھا. ایک تو جنرل مینشن ہوتا نا، اگر پھر ہم کہتے وہ تو ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد پچھلے لوگ لڑتے. بائی نیم مینشن کیا. اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. میں ضمناً مجھے یاد آیا تو میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اور المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. اس کے سارے نمبر جس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے، آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے گانٹنے کے لیے سیدنا علی کو دی. پھر تھوڑی دور جا کے آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے،
باقی اصحاب سے کہا کہ علی کے آنے کا انتظار کرو. سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی گانٹنا شروع ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا